अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हाई जैकिंग के हवाले से आज DG ISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वाक़ई की तफसीलात बताई। साथ साथ इसका जो मास्टर माइंड है, लॉन्चिंग पैड है और जो फुट सोल्जर्स हैं उनकी भी निशानदेही की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बातें की, पहले ये मुलाहिज़ा कर लें। ये जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है और ईस्टर्न नेबर अफगानिस्तान जो सा है। वन ऑफ द रीज़न ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज़ दैट इन अफगानिस्तान हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस मिल रही, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का। यहाँ पे ये तश्कील में आके खारजी जो सा है मारा गया। ये जो है खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। अफगान सॉइल जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, हिस्टोरिकली तो बहुत पहले से हो रही है। ये दुनिया को भी सोचना पड़ेगा कि ये थ्रेट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भारतीय और अफगान नेक्सस जो है वो दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान कई बार दुनिया के सामने इनके सबूत भी रख चुका है। भारत अफगानिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, करज़ई हुकूमत हो या अब तालिबान की हुकूमत हो, तो वहाँ पर एक कह लें कि भारतीय नवाज हुकूमत है जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से मामलात में मुलविस रही है, जिसकी हम बात कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका हम जो है मैसेज दुनिया को भी दे चुके हैं कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो खासे कह लें कि पेचीदा है। हम बहुत से प्लान बनाते हैं जिसमें नेशनल एक्शन प्लान भी शामिल था, उस पर उस तरह अमल दरामद हम लोग नहीं कर पाए, जिसका आज शिकवा हमारी जो क़यादत है वो करती नजर आई। ISPR ने जिसका तस्करा किया, सुनिएगा। 2014 के बाद तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उसमें शामिल। तो दैट मीन्स कि ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। आउट ऑफ दीज 14 जो कि टेररिज्म, आपने कहा कि टेररिज्म सर्च क्यों है, उस पर तो काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। उसके लिए जानें दी जा रही है, उसके लिए लिम्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए फौजियों के, पुलिस वालों के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, आपके सिविलियंस के बच्चे यतीम हो रहे हैं। बट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। ये आपने सुना, मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें नेशनल यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, जिसका अदराक तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने APC बुलाने का भी ऐलान किया गया है उनकी जानिब से, ऑल्दो अभी इसकी तारीख सामने नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरी सूरत हाल पर क्या कहा है, ये भी आते हैं। पहले से कहीं ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, लेकिन इस एक मामले के ऊपर मुल्क को खवारिज से, फितने से और इस दहशत गर्दी से बचाने के लिए हमें यकजहां कार्य होना होगा। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह एक मीटिंग भी बुलाऊंगा। इसी एक नुक्ते के ऊपर, जिस तरह APC के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को वाकया हुआ था, इसी तरह टेबल पे हम सब इकट्ठे हुए थे, ये फैसला किया था मिलकर इसको हम शिकस्त देंगे। ये आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, कोयटा में इज़हार ख्याल कर रहे थे, बात कर रहे हैं कि APC बुलाई जाएगी, तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे, जो हालिया सूरत हाल है इसको निमटने के हवाले से प्लान बनाया जाएगा। लेकिन साथ ही उनकी जानिब से APC जो बुलाने का मामला, इस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। सियासी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया है कि उनकी जो बानी है उनको भी जेल से पैरोल पर लाया जाए, इस APC का हिस्सा बनाया जाए, ताकि उनकी जो जमात है वो भी सही तरीके से मामले पर बात कर सके। अब ये पूरी सूरत हाल है, इसमें क्या पॉलिटिकल कंसेंसस हो पाएगा, सवाल ये बड़ा अहम है, ये पैदा होता है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर नूरुल्लाह खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा 2009 में शर्मुल शेख हो, कलभूषण हो, हैर ब्यार मरी हो, बरामदा बुगटी हो, उन्होंने जिस तरह के मामला कहे कन्फेस किया भारत के साथ उनके रिलेशंस रहे हैं। हमने दुनिया के सामने कई बार इन मामलों को उठाया, सफारतकारी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं भी हम देख रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तान को। हालात, भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के हवाले से, वो बढ़ती जा रही है। देखें, बात यह है कि दुनिया आपको उस वक्त एक्सेप्ट करेगी जब आप में पॉलिटिकल कंसेंसस हो, एक सोच हो, फोकस हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर। जब हमारी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, KPK की गवर्नमेंट कुछ सोचती है, वहाँ पर जब अज़्म इस्तेहकाम की बात होती है तो वो कहते हैं जी हम इसमें साथ नहीं हैं। उसके बाद JUI फजलुर रहमान को भी यही कहता है, ANP भी कहती है, जहाँ हमारे पश्तून भाई बहनें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। सेकंड ये कि इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
اس کے ساتھ اب جب تک چیف آرمی صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تہیہ کیا ہوا کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، ہم ٹیررسٹ کو ماریں گے، شہادتیں دیں گے، قربانی دیں گے، لیکن اگر ٹیررزم جڑ سے ختم کرنا ہے تو دین یو نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل کنسنسس. آپ کو پوری قوم کو ساتھ کھڑا اکٹھے کھڑا ہو کے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. انلیگل اسپیکٹرم جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، اسمگلنگ کا آتا ہے، نارکوٹکس کا آتا ہے، یہ ڈیزل کا آتا ہے، یہ سارا انلیگل مافیا کو جاتا ہے. یہ بیسیکلی یہ فنل ہوتا ہے ٹورڈ ٹیررزم کی طرف. لائک وائز آپ کے پورے نیشنل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہیں. آپ ہمیں اس کو ہم نے روکنا ہے. بارڈر سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے، تشکیل کے تھرو جو لوگ آتے ہیں، ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے. ہم نے افغانیوں کو فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ان کو واپس کرنا ہے، کیسے جانا ہے تاکہ یہ بریڈنگ پلیس ہے ان کے لیے. ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور پھر اپنی مسلح افزاری کیپیسٹی بڑھائیں کہ ان کے پاس بھی وہی میچنگ ویپن ایکوپمنٹ ہو جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ 3-4 پرونگ اسٹریٹجی بنانی چاہیے. امریکہ سے کیا بات کرنی ہے، انڈیا کو کیسے ہم نے روکنا ہے امریکہ کے تھرو، OIC کو کیسے، اپنے ریجن میں ہم نے جو اپنی سیکورٹی ہم نے کوئی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے جس پہ رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران بیٹھ کے وی شوڈ میک اے سیکورٹی اسٹریٹجی تاکہ افغانستان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور ہم اکیلے فوج لڑ رہی ہے، لڑتے جا رہے ہیں، شہادت دیتے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ مارتے جا رہے ہیں. اٹس ناٹ دا اینڈ. سو اس کے لیے حکومت پاکستان کو دے لو ٹو ٹیک اے اسٹیپ. آپ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے APC کال کریں، امیڈیٹ کال کریں، اور جو باتیں عمل ہو اس پہ عمل ہونا چاہیے. آپ نے 10 سال ہو گئے APC کو، یہ جو آپ نے بنائی تھی نیشنل ایکسپیرینس کیوں نہیں، از دیر اینی آنسر؟ یہ بات ہے. چلیں وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس پہ بھی اس طرح سے عمل نہیں ہو پایا. چلیں سیٹی صاحب، جعفر ایکسپریس کا پورا جو معاملہ ہے، بولان کی پہاڑیوں میں پورا ہائی جیکنگ ساری چیز ہو رہی ہے، انڈین میڈیا میں جس طرح لائیو سٹریمنگ اور جس طرح اس پہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ آپ کو نیریٹو کے لیول پہ بھی نظر آتی ہے. اور جو کلبھوشن یادو کو پکڑا تھا، جس طرح اس نے ایکسپلین کیا کہ کہاں کہاں جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے، کیسے فنڈنگ کرتے ہیں، کیسے انہوں نے ان کے گروپس کو آپس میں بھی متحد کیا ہے آرگنائز لیول پہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کا ساری جو ہے وہ کارروائی لائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے بڑا افسوسناک ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایونچولی ہمیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کی پالیسی جو کہ جس کے اندر ہم ون سائیڈڈ افیئر چل رہا ہے کہ وہ کیے جا رہے ہیں اور ہم چپ کر کے سہے جا رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ والی زبان ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کو وہی زبان سمجھانی پڑے گی جس زبان جو ان کو سمجھ میں آتی ہے. آج آپ نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے اس حوالے سے کہ جو کنٹری ملوث ہیں ترکی با ترکی، ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا. کیا کس طرح جواب دینا ہوگا؟ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں اس کو ایکسپلین تو میں ظاہر ادھر نہیں بیٹھ کے کروں گا، لیکن اس کا بنیادی آبجیکٹو، اور یہ خالی پاکستان نہیں، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دنیا کی کسی طاقتور ملک کے ساتھ اس طرح کریں. کینیڈا کے ساتھ کیا تھا نا انڈیا نے، بالکل. اس کے بعد انہوں نے اپنے بندے کو، جو را کا بندہ تھا، اس کو ادھر بھیجا، وہ پروسیکیوٹ ہو رہا ہے، اس کو سزا ہوگی ابھی. تو یہ اگر ہم ان کو جانے دیں گے نا، بار بار جانے دیں گے، تو یہ ان کو آپ سمجھ لیں ایک انہوں نے نارم بنا لیا ہے کہ بار بار وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ آرگنائزیشن سپورٹ دے رہے ہیں، وہ اسلحہ دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات ہوں، ہماری پہلے پالیسی یہ ہوتی تھی، یہ جو ترکی با ترکی کی میں نے بات کی ہے نا، یہ پہلے ہماری یہی پالیسی ہوتی تھی. اچھا، آپ 90s میں جا کے دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے جا کے دیکھ لیں. یہ تو مشرف کے ٹائم پہ معاملہ چینج ہوا ہے. اس سے پہلے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا انڈیا ہمارے ملک میں کوئی حملہ کروا دیں یا کچھ کروا دیں. ان کی اتنی مجال ہی نہیں تھی. یہ تو ان کو اتنا آپ نے ان کو لیوے دے دیا ہے. اب وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، تو وہ بار بار کیے جا رہے ہیں، اور دیدہ دلیری سے کیے جا رہے ہیں. ان کا اسپائے پکڑا گیا، اس کے باوجود وہ کیے جا رہے ہیں اور کسی صورت نہیں رک رہے. اور ابھی یہ دیکھیں، ایک ہمیں فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک انڈیا کے خلاف ایک ہوا بھی موجود ہے، کیونکہ یہ کینیڈا میں بھی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور بھی جگہوں پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ ہم کینیڈا کی جہاں بات کریں، مضبوط حکومت ہے، مضبوط ان کا سسٹم ہے، تو وہ لوگ بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو پولیٹیکل ڈیفرنسز اتنے زیادہ ہیں، تو ہم تو انٹرنل جو معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اس طرف ہم اس طرح توجہ نہیں دے رہے. نہیں دیکھیں، یہ ٹھیک ہے انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں یہ ان چیزوں کو، مطلب کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنل اگر معاملات ہیں تو آپ باہر والے معاملات نہیں کر سکتے. یہ کوئی ٹھیک ہے آپ کا ایشوز ہیں، لیکن آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اور اچھا ہو کہ ہمارا انٹرنل جو ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2019 میں جب یہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا،
تو ہمارے پہ فستائیت جو ہے اس کی انتہاؤں پہ تھا. لیکن ہم نے تو جو ہے ہم جب حملہ ہو گیا اس کے بعد ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہے. آپ ہمارے اکاؤنٹس کو جا کے دیکھیں سوشل میڈیا کے, ہم نے اسٹیٹ کا نیریٹو لیا, ہم نے پاکستان کا نیریٹو لیا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے حملہ کرے اور ہم آپس میں لڑتے رہیں. اس طرح نہیں ہوتا, جب باہر سے حملہ ہو گیا تو پھر آپ نے اپنی لڑائی 2 منٹ کے لیے روک دینی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے آپ اس کو ڈیل کریں, اور یہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ کسی صورت ڈپلومیسی سے اور کسی چیز سے وہ مان نہیں رہے. ان کو جو ہے وہ کسی اور زبان میں سمجھانا پڑے گا, وہ پھر ہی مانیں گے, ورنہ وہ نہیں مانیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ ہماری یہ اس طرح ٹرین روک کے اس طرح لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں, پھر یہ کبھی بسوں سے اتار کے کر رہے ہیں, کبھی وہ دھماکے کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے ہم آگے سے چپ کر کے کیا کہتے ہیں کوئی رسپانس ہی نہیں ہے آگے سے. چلیں نیشنل یونٹی کی آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر زرکا صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا سے پورا پروپیگنڈا ہوتا رہا, پاکستان سے بھی کچھ لوگ اس کے اعلیٰ کار بنے رہے, سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا بہت سی ایسی شیئرنگ ہوتی رہی جسے اب آلدو آپ کی پارٹی ڈس آن کر رہی ہے, لیکن سامنے وہی اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کنفیوزڈ قوم ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں اس وقت ہے کہ قوم کٹھی ہو اور اپنا جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کیا جائے, بجائے اس کے کہ سارا ملبہ آ جا کے پی ٹی آئی پہ آپ ڈال دیں اور سو کالڈ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر. کیا یہ دھماکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کرایا ہے, یا کیا اس دھماکے میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا انوالو تھا؟ اگر سوشل میڈیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہے تو پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو ڈس اون کیا. کوئی پاکستانی اس قسم کے بات کو اون نہیں کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی ڈس انفارمیشن لیب سینکڑوں ویب سائٹس چلا رہی تھی, اور ابھی بھی انڈیا کے جو بھی لوگ ہیں میڈیا میں وہ حاوی ہیں آپ کے گلوبل نیٹ ورکس پہ, میڈیا ہاؤسز پہ. اس بات کو آپ ایک طرف رکھیے, آپ بات کیجئے پاکستان کی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے فوجی اس ٹرین میں سوار تھے, کیا ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں ہے حکومت بلوچستان کی جس کا کام تھا کہ ان فوجیوں کو جو اپنے گھروں چھٹی پہ جا رہے تھے ان کو سیکیورٹی دیتے؟ کہاں تھی ریلوے پولیس؟ کیوں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا کہیں پہ؟ یہ باتیں کون ڈسکس کرے گا؟ کون ذمہ وار ہے ان چیزوں کا؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنی پرابلمز کو خود آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیے میں آج سے 30 سال پہلے کوئٹہ گئی تھی, اور ابھی میں 2 سال پہلے پھر کوئٹہ گئی تھی. وہی مٹی, وہی گند اور وہی فلیٹ کوئٹہ ہے. آگے تو کبھی گئی نہیں. ہر سال بلوچستان کو بجٹ ملتا ہے اربوں میں, اور وہ سوائے پراڈو کے اور لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے اور سونے کی وہ اینٹیں نکلنے کے, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے اس وقت جو لیڈرز ہیں سو کالڈ, اپنے اختر مینگل صاحب ہیں, اچک زئی صاحب ہیں, وہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ بلوچستان کا جو ملیو ہے, جو پولیٹیکل ملیو ہے, وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے. بلوچستان کی جو مڈل کلاس ہے اس وقت, جو لوگ اس یہ جو ٹرین پہ اٹیک ہوا ہے اس میں جو فیکشن بی ایل اے کی جس کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, جو میں بہت سے جرنلسٹ کو دیکھ رہی تھی, اس میں وہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہے مڈل کلاس, آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو وہاں پر چلا گیا, اور جو آپ کے جو یہ سردار تھے جو پارٹ آف دا پرابلم بھی ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ پارٹ آف دا پرابلم ایوری بڈی از پارٹ آف دا پرابلم. جب آپ لوگوں کو ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے, آپ لوگوں کو جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اپنی سٹیم وینٹ نہیں کرنے دیتے, وہ کہیں جا کے ڈسکشن نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. اگر وہ کرتے ہیں تو آپ ان کو مختلف طریقوں سے ان کو آپ بند کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں آزادی ہے کمپیریٹیولی کمپیئر ٹو بلوچستان. دوسری بات میرے بھائی نے وہاں پہ جس طرح آج سی ایم نے بات کی ہے کہ بلوچستان جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی, نوجوانوں کو جو ہے انگیج کرنے کی بڑی بات کو کر رہے ہیں. یہ شہلا صاحب ذرا جواب لیتے ہیں. جی مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں, آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب 2019 میں اٹیک ہوا تھا تو 2014 میں جب پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا 126 دن کا, اور اے پی سی ہوا تو عمران خان صاحب نے ختم کر دیا
किया धरना और हम सब यकजा हो गए। इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और ख्वाजा आसिफ ने एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जैसे बाकी सब लोग एक वो ड्रामा पीटीआई 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 करने लगे। भाई इस वक्त है कि आप कौम को यकजा करें, आप इमरान खान साहब को रिहा करें। आप मुझे बताएं, आप अगर अफगानिस्तान के ऊपर आप वहां पर जो BLA के कैंप्स हैं उन लोगों को पकड़ने जा रहे हैं तो क्या KP के लोग आपके पीछे खड़े होंगे जब तक इमरान खान जेल में है? जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं रिस्टोर करेंगे लोगों के लिए, क्या वो लोग आपके पीछे खड़े होंगे? ये बातें सबको पता है और सबको जब तक ये वही वो कंडीशंस समो आ गई कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मतलब जो प्राइम मिनिस्टर APC भी बुलाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये कंडीशंस आ गई ना, इसके ऊपर चलें। ये शैला साहब को शाम में गुफ्तगू कर लेते हैं। अभी आपने बलोचिस्तान हुकूमत की बात की, उसकी परफॉर्मेंस, आप मेरी बात सुने, आप बलोचिस्तान में भी कंडीशन कर दें, क्या वो लोग आपकी कंडीशंस मान रहे हैं? क्योंकि वो आपकी इन्हीं हरकतों से वो परेशान हैं। आप आम सिविलियन को, आम इंसान को मौका दें, जमहूरियत इसी का नाम है। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया। शैला साहब बलोचिस्तान हुकूमत वो कह रहे हैं कि उसकी रेट नहीं है उस तरह से, जो सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे है उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, बल्कि आज हारिस साहब ने भी कहा था कि 83,000 लेविस के वहाँ पे जवान हैं, पूरी मशीनरी है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो इससे भी बहुत बड़ा सानेहा पारा चनार में हुआ और अभी तक इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे पता नहीं कितने दिन बाद अब जो गया है कंटेनर तो उसमें सड़े हुए फल और सब्जियाँ थी और वहाँ पे लाशें पड़ी रहीं और लोग यरगमाल रहे और वहाँ का वज़ीर आला इस्लामाबाद में लाशें ढूंढता रहा। उसने वहाँ जाने की कोशिश ही नहीं की और इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया। तो बात यह है कि जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है उसमें अगर हम देखें जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा KP में भी है। अगर आप जो है 2 साल के अंदर पुलिस पर अटैक के वाक़यात देखें तो आपको सबसे ज़्यादा KP में मिलेंगे। टेररिज्म यह है कि वहाँ पर सिख जो हैं वो माइग्रेट कर गए हैं बहुत ज़्यादा और बिल्कुल कोई रेट नहीं है, खुद वज़ीर आला अपने हल्के में नहीं जा सकते। तो ये तो है ये KP की कहानी। नहीं ये देखना वो बलोचिस्तान की बात कर रही हैं आप, खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह हालात ठीक नहीं है, बात कर रही हूं, दोनों जगह हालात ठीक नहीं है। बलोचिस्तान की भी बात करें और बलोचिस्तान में भी ये पहला वाक़या नहीं है जी। कभी ज़ायरीन को उतार के मारा गया और यहाँ तक के प्रेग्नेंट वुमेन तक को ज़िबा किया गया। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे मजदूर जाते हैं, उनकी गलती यह है कि वो पंजाबी थे, उनको उतार के मारा गया। तो ये एक अफसोस का मुकाम है कि अब यहाँ तक आ गए कि उन्होंने ट्रेन कर ली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल फैमिलीज़ थीं और वो ख़ुद भी ज़ाहिर है कि जा रहे थे, तो एक नॉर्मल अगर पुलिस भी हो साथ में तो मुसल्लह अफराद जो थे वो काफ़ी थे। बिल्कुल। और इसको आप किसी का भी फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है वो ये है कि बहरहाल अब हमारे 18 जवान आर्मी के और FC के भी शहीद हुए और ये रियलाइज़ कर लिया गया है अब कि अब वाकई इनके पीछे जाना है। अदरवाइज़ पारा चनार पे खामोशी थी, अदरवाइज़ मज़दूर मर गए, हमने जो है वो फातिहा पढ़ ली, मजम्मत कर ली और कहा कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, महरूमियाँ होती हैं, लेकिन महरूमी का जवाब का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें और दूसरों को कत्ल करना शुरू कर दें। हमारे पाकिस्तान या स्टेट माँ की तरह होती है, ये नहीं होता कि अगर एक के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देगा। ये तो आप आइन को चैलेंज कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है, जहाँ तक बात महरूमियों की है, तो मैं सुन रही थी कि जो बहुत सारे जबरी गुमशुदगियाँ थीं उनमें से 90% से ज़्यादा केसेस हल हो चुके हैं। जो और हैं उन्हें भी हल होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वहाँ के वसाइल जो हैं उस पर वहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है वक्त के साथ साथ, वहाँ के लोगों के जॉब्स का मसला है, लेकिन
پھر بھی آپ کو ہتھیار نہیں اٹھانا ہے. ہتھیار اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ غیر ممالک سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں, تو یہ تو پھر محرومی نہ ہوئی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں, آپ کے تانے بانے وایا افغانستان انڈیا سے مل رہے ہیں, تو پھر میں محرومی نہیں مانتی. پھر یہ ایکول ٹو خوارج ہے, چاہے داڑھی میں ہو یا پینٹ میں ہو یا شلوار قمیض میں ہو یا بغیر داڑھی. چلیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت. برگیڈیئر صاحب, آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ رولز آف گیم جو ہیں وہ چینج ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت ہو گیا جو ہونا تھا, پرانی پالیسیز آپ کے سامنے جو رہی ہیں, لیکن اب نیا کیا ایسا وہاں پہ ہو سکتا ہے جس سے بہتری آ سکے؟ دیکھیں اس میں 3-4 پرانگ اسٹریٹجی بن سکتی ہے. نمبر 1 جو انٹیلی بیسڈ آپریشن ہے ان کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے, اور وہ بالکل ان کے خلاف جو جن ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو سختی سے عمل ہوگا. نمبر 2 اللیگل اسپیکٹرم کی بات کی جاتی ہے کہ آپ سیکنڈ جو اللیگل یا پیسہ آتا ہے جو فائنینشیل ٹیررزم کے تھرو آتا ہے, ہنڈی سے آتا ہے, نارکوٹک سے آتا ہے, اسمگلنگ سے آتا ہے, ڈفرینٹ ٹائر آتے ہیں, ڈیزل آتا ہے, یہ سارا پیسہ مافیا کو جاتا ہے, اس کی بند ہونا چاہیے. نمبر 4 کہ آپ کی فورسز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے, ان کو بہتر ہتھیار ویپن ایمونیشن ہو, تاکہ جو امریکن وہاں چھوڑ کے گئے ہیں لیٹسٹ ایمونیشن ویپن وہ استعمال کریں, وی شوڈ بی ہیونگ دی میچنگ کیپیبلٹی. اس کے بعد پوری قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہوتے ہیں تمام کے تمام ہارمونائز کریں اور وہ گیئر اپ کریں ٹورڈز پرووائڈنگ ریسورسز ٹو ملٹری, تاکہ وہ لڑائی کر سکے. اور پوری قوم ایک پیج پہ اینیمی کے نیریٹو کو بلڈ کرے. فوج عوام کو ڈیوائڈ کرنا اور کو کمزور کرنا یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ ہم کہتے ہیں ناراض بلوچ نہیں, جو ٹیررسٹ جو حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے ہی از اے ٹیررسٹ, جو آپ کے جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے. بالکل. اور سیکنڈ جو وہاں کے نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں جس طرح اختر منگل ہیں, ڈاکٹر مالک ہیں, اور لوگ ہیں ماڈریٹ ہیں, ان سے مذاکرات کریں, ان کے تحفظات سنیں, ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے, سوشو اکنامک پرابلم بہتر کریں. یہ سارے ایک ہولسم پیکج میں آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ کہ آپ جا کے سب کو مارنا شروع کر دیں, اٹ ول نیور اپنے آپ فوج کو بھی کرے گی. دیکھو پلان انٹیلیجنس آپریشن. اور سیکنڈ دیکھیں اس وقت یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بی ایل اے کو, انڈیا کو, را کو, ان کے میڈیا کو, انفارمیشن وارفیئر کو, کہ 33 کے 33 ویل ٹرینڈ جو انہوں نے کیے ہوئے تھے سارے کے سارے مارے گئے. دے کوڈ ناٹ اچیو دیئر ٹارگیٹ. نہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑا سکے, ٹھیک ہے, نہ وہ اپنی کوئی بات بنوا سکے, اور اپنے لوگ خود کچھ بمباروں کو ہمارے آئی ایس جی نے ٹکان نشانہ لگا کے ان سر پہ ان کو مار کے سب کو مارا, سب کو چھڑا لیا. یہ ایگزامپل ہے, بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ایک فوج نے اور سیکورٹی فورسز نے مل کے آپریشن ایئر فورس کے ساتھ مل کے کر کے تمام جتنے ہو سکتے چھڑا لیے, اور کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, اور آپ نے سارے ٹیررسٹ کو مار دیا. اٹ از اے بگ اچیومنٹ. اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے, اس کو کیسے چلنا ہے. اور ساتھ ہماری دیکھیں ہماری گورنمنٹ سے کوئی ایلیمنٹس آپ کے جو ہیں حکومت کے وہ ابھی تک امریکہ یہ نہیں گئے, افغانستان نہیں گئے ہیں. آپ کے ڈیفینس منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کے کے پی کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. دے ہیو ٹو گو ٹو ونس فار آل, ایک ڈیسائیڈ کر کے جائیں, وہاں بات کریں, ان کو کہہ دیں گے انف از انف, آپ بتائیں دس از واٹ وی وانٹ, آر یو ڈوئنگ اٹ, آر یو اسٹاپنگ سپورٹنگ دس خارجیز اور پی ایل اے وی ایل ایف کو, کیا انڈیا سے آپ تعلقات ایسے رکھتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کیا آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے, دین وی ہیو دی آنسر, وی ول گو فار سرجیکل اسٹرائکس. یہ ویسے قطر میں یہ جو طالبان قیادت تھی انہوں نے شیورٹی دی تھی ویسے پاکستان کو, ان کی سرزمین کسی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افنان صاحب, یہ جو یہاں پہ پالیسیز ہیں ہمیں بات کریں کہ وہاں پہ رولز آف گیم جو ہیں وہ چینج ہوں گے, کچھ نئے طریقے سے اب اس پوری صورتحال کو ٹیکل کیا جائے گا, یہ تو چلیں گراؤنڈ پہ ہو گیا. باقی ابھی جس طرح انڈیا اور جو افغانستان کا نیکسس ایکسپوز ہوا ہے, کس طرح ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہے ان کی کمٹمنٹ ہے, جو ان کی دوحہ اکارڈ تھی اس کے اندر, کہ یہ اپنے ملک سے ٹیررزم کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اور یہ اس کی کلیئر وائلیشن ہے جو یہ معاملہ ادھر پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ اور پڑوسی ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ ایونچولی سونر اور لیٹر یہ جو ہے دس ول کم بیک ٹو ہانٹ دیم. یہ پہلے بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا, یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے امپلیکیشنز نہیں ہوتے, لیکن یہ ایونچولی معاملہ گھوم جاتا ہے. اس طرح کہ ان کا ویپن یوز ہو رہا ہے کہ امریکہ کوئی بات کرنی پڑے, ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ ان سے اپنے واپس لینا ہے.
لیکن اسلحہ لینے کے علاوہ آپ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے اپنے ملک میں لوگوں کو سینکچوری دے رہے ہیں جو جا کے کراس بارڈر حملے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی مطلب کہ یہ اسٹیٹ ہے آپ مطلب اس کو, اور یہ آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین ایونچولی اس کا ایسا سویئر رسپانس آئے گا کہ پھر آپ کو پھر وہ اگلا پچھلا برابر ہوتا ہے. تو یہ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی ڈپلومیسی سے معاملات کو چلائیں اور تھوڑا دیکھیں حکومت پہ قبضہ کرنا ایک بات یا حکومت لینا ایک طریقہ ہوتا ہے اور پھر رول کرنا ایک اور طریقہ ہوتا ہے. آپ دونوں طریقے سیم ہی, آپ جو ہے وہ ملیٹنٹ طریقے سے رول نہیں کرتے, آپ رول کرنے کے قواعد اور ہوتے ہیں. تو یہ ان کو یا تو وہ اللہ کرے ان کو ہدایت دے, یہ سیکھ لیں, ورنہ پھر یہ اس طرح چلے گا نہیں یہ زیادہ عرصہ, کیونکہ یہ ایونچولی یہ حالات ادھر بھی بہت خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں یہ جو BLA کا پچھلا ہیڈ تھا وہ کہاں مارا گیا, کس شہر میں تھا وہ, یہ ہے نا سوال پوچھنے والا ایکچوئل. یہ وہ قندھار میں کیا کر رہا تھا 2018 میں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح پھر TTP تو وہ کوئی کون کہتا ہے, مطلب آج وہ جو بریفنگ تھی اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ گورنر کا نائب گورنر کا بیٹا جو ہے وہ انوالو ہے. اب یہ اس طرح اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے تھے کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم انہیں سپورٹ کرتے تھے, ہمارے یہاں کے بڑے بڑے. دیکھیں ہم نے جو ہے نا ہماری اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہماری جو افغان پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی بیسکلی. ہم ان نٹ شیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بیسکلی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس میں آپ کنسنسس بیسڈ گورنمنٹ وہاں پہ بلڈ کرتے وتھ سم ڈیموکریٹک پروسیس. ابھی تو کوئی ڈیموکریٹک پروسیس وہاں پہ ہے ہی نہیں, جو جس کے بعد ہتھیار زیادہ ہے اسے قبضہ کر لیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ تو وہ کراس بارڈر جو ہے وہ ٹیررزم شروع کر دیتے ہیں. اور تو ان کے پاس دیکھیں نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے, اور تو کچھ کر نہیں سکتے, وہ یہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پھر دوسری ایک اور بات امپورٹنٹ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو 83,000 لیویز ہیں نا, اگر انہوں نے ہتھیار پھینک کے بھاگنا ہے نا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میری درخواست ہے کہ ان کو اس ادارے کی جگہ آپ بند کریں. اس کا پیسہ اٹھا کے آپ پولیس کہ جو وہاں پہ سسٹم جو پورے پاکستان میں نہ ہے, وہ کم از کم بھاگتے تو نہیں ہے نا, کم از کم کھڑے تو ہوں گے لڑنے کے لیے, کچھ تو کریں گے. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہتھیار نیچے آپ قلعے میں بیٹھے ہیں, وہ باہر سے حملہ کر رہے ہیں, اور آپ مطلب آپ کو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو آپ وہاں پہ سیلری لے رہے ہیں. ان کے بارے میں الزامات ہیں نا کہ مقامی سرداروں نے ان کو وہاں پہ بھرتی کرا رکھا ہے, جو بھی ہے کام کر رہے ہیں, لیکن جو بھی ہے آپ وہ بھی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تنخواہ آپ کس سے لے رہے ہیں؟ آپ حکومت بلوچستان سے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کو طریقہ ہے یہ کہ آپ وہ ہتھیار ان کو دے کے پکڑا کے بھاگ جاتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر دوسرا بالکل دیکھیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں زرار کمپنی کو, انہوں نے بڑا زبردست بالکل جو ہے وہ آپریشن کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری جانیں, وہ ویڈیو بھی آئی ہے, بہت ساری جانیں بچ گئیں, ورنہ تو بہت ورس کے سیناریو ہو سکتا تھا, وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کی جانیں بچ گئیں, ورنہ تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. چلے ڈاکٹر ذکر صاحب, وہاں پہ افغان پالیسی کی بات کر رہے ہیں. ویسے پاکستان نے جو افغانستان کے حوالے سے ماضی میں بھی پالیسی رکھی ہے اس کے اوپر بارہا کہنے کے انگلیاں اٹھتے ہی رہی ہیں, لیکن ایک پالیسی جو آپ کے دور میں تھی کہ جو طالبان جو لوگ TTP سے منسلک تھے ان کو واپس لا کے ان کی آباد کاری کرانا, اس پہ بڑا آج کل بات ہو رہی ہے, اس کے خاصے چرچے ہیں. اس پر کہا جائے کہ پاکستان میں جو حالیہ جو دہشت گردی کی ٹیررزم کی لہر ہے اس میں وہ جو پالیسی تھی وہ اس کی ایک بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے. وہ پالیسی جو بہت اچھی بات آپ نے کی, اس پالیسی میں عمل درآمد تو ہماری حکومت کے نو کانفیڈنس آنے کے بعد ہوا, جب شہباز شریف صاحب تھے. بہرحال وہ پالیسی جس ادارے سے آئی وہ سب کو پتہ ہے, اور اس پالیسی کے ماسٹر مائنڈ اس وقت جو ہیں وہ اس وقت ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے, جنرل فیض حمید, اور وہی چائے پینے بھی گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے, کیونکہ آپ ایک اتنی بڑی سپر پاور کو اگر نیچا دکھائیں گے یا اپنا کوئی ایسا کام کریں گے کہ ہم جیت گئے آپ ہار گئے تو اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوتے. دیکھیے پاکستان میں کوئی بھی ہو, یہ ملک جب تک وہ پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی جو ملک کے مفاد میں ہیں, کسی وقت کوئی ایک بندہ آتا ہے, اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی یوں کر لو, اگلے 6 سال کے بعد کوئی نیا آتا ہے وہ کچھ اور کر دیتا ہے. اور یہ جو ہماری ایک بہت زیادہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جو ایک بہت زیادہ ملیٹنٹ قسم کی اور جو پالیسیز آئیں بہت زیادہ, جس طرح سے افغانستان میں اس پشتونز کی جو نمبر ہے وہ 30 35 40 مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنا ہے, وہاں کی ایک مکسڈ پاپولیشن ہے, اور اس کے تناسب سے جیسے افنان کہہ
कह रहे हैं वहाँ पे जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए। आप उनके ऊपर तालिबान मुसल्लत कर देते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं और वो उसका कंक्लूजन आपके सामने है। एक दफ़ा भी आपने देख लिया और अब दूसरी दफ़ा भी आप देख रहे हैं और ये आप बार बार देखेंगे जब तक आप मुल्क के मफाद की पॉलिसीज़ नहीं लेके जाएंगे। एक और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारा कुछ अफगानिस्तान पे डालना और इंडिया पे डालना ठीक है, लेकिन और भी बहुत से ममालिक इन्वॉल्व्ड हैं। वो ममालिक जिनके इंटरेस्ट में नहीं है कि गवादर पोर्ट चले, वो कौन से ममालिक हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। वो कौन से ममालिक हैं जहाँ से फाइनेंसेस आती हैं BLA के लोगों को? कहाँ से हुंडी के थ्रू सबसे ज़्यादा फाइनेंसेस आती हैं? ये सब ममालिक जो हमारे बहन भाई भी हैं, लेकिन ये सवाल पूछने बनते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में रिसोर्स रिच एक सूबा है और वो अब तो लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज होना एक कर्ज है, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया के सब प्लेयर्स आके वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि सबके मफाद होते हैं। कोई वहाँ से कुछ निकालना चाहता है, कोई रोकना चाहता है। तो इस कश्मकश में जो वहाँ की अवाम होती है इंडिजिनस, वो नुकसान में रहती है। उसी तरह जिस तरह गवादर के मछेरे वो रो रहे हैं कि उनकी मछली उनको नहीं पकड़ने दी जा रही। ठीक है, मतलब आप ये कह रही है कि चीन के सिवा बाकी हम जिन कंट्रीज के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हमें वहां से मुश्किलात हैं। अब इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है ना, बैठ के कंसेंसस की जरूरत है। वो कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर ने APC बुलाई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से जाएगी, उसमें जाके अपनी जमात जो आपकी अपना मौकफ रखेगी सामने? देखिए बात ये है कि इसमें मैं पार्टियों की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको लोग चाहिए जो दानिशमंद हों, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, जो ज़ाती कुर्सी ज़ाती मफाद को पहले ना रखें, मुल्क को पहले रखें। ऐसे लोग पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ हैं लीडरशिप में। मैं तो ढूंढ रही हूँ, आपको भी मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा। ऐसे लोग आपको चाहिए और वही ट्राइड एंड टेस्टेड, वो कहते हैं ना, जिसको आपने जो चीज़ें जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसने वही काम करना है जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आपको अगर कोई बेहतर नतीजे चाहिए तो कोई बेहतर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप वही काम बार बार करेंगे जो आप पहले कर आए हैं, उसके नतीजे आप पहले देख चुके हैं। तो अगर आपने डंडे से ही मारना है, जो नजर आ गया उसको आपने कुचल देना है, कुचल देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अवाम को साथ लेके चलना है। इस वक्त आपकी यही प्रॉब्लम है। क्यों आप कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते? पाकिस्तान में 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर पावर। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आप अवाम को ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप उनकी बात नहीं सुनते। आप सिर्फ ऊपर के जो लोग जो आपको अच्छे लगते हैं, किसी को भी अच्छे लगते हो, और ये कोई एक पार्टी और एक इदारे की बात नहीं मैं कर रही है। मिनहसुल कौम जो टॉप हमारा है 1% या 2%, ये सारा वही है क्योंकि वो एक ही सोच के लोग हैं और वो पुराने लोग हैं, 50-50 60-60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं। इनको तो आजकल की दुनिया का पता नहीं। और ये जो BLA में जो नौजवान हमारे हैं, ये आजकल के नौजवान हैं, ये सोशल मीडिया के नौजवान हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा नौजवानों के लिए पॉलिसीज बनानी है और सीजन हमारे पुराने सियासतदान बैठे हुए उसी माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, तो ये कैसे मामला बेहतर हो सकते हैं? चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में शैला साहब से पूछ कि बलूचिस्तान में इनकी जमात की हुकूमत है, वहाँ जो CM है, क्या वो वहाँ के जो मामलात हैं उसके ऊपर इतना काबू रख सकते हैं या आगे चल के कोई डायलॉग इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं? क्या उनकी जो सियासी हैसियत इतनी बड़ी है कि उसमें कोई रोल प्ले कर सकें? एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कंसेंसस के हवाले से। शैला साहब, कंसेंसस के लिए CM बलूचिस्तान उस तरह से कदावर शख्सियत नहीं है जिस तरह बलूचिस्तान में दीगर काफ़ी लोग बैठे। क्या वो मुकामी सतह पे कोई इनिशिएट कर सकते हैं कोई मामला को बेहतर करने? वज़ीर आला पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा केयर टेकर में वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि वो एक एनर्जेटिक आदमी है और वहीं के आदमी हैं, और इस पूरे वाक़ये में भी वो हमें सोए हुए नहीं मिले। अपने अवाम में उस तरह पसीराई नहीं है उनकी। मतलब देखें, अवाम का जो है मामला सूबा बलूचिस्तान में वो ऐसा है जैसे पहले ये हमारे पार्टी में थे,
پھر نون لیگ میں چلے گئے، پھر ہمارے پاس آ گئے، درمیان میں کسی وہاں پہ اکثر یہی ہے، اور اب تو پورے ملک میں یہی ہے، بہت سارے لوگ نون کے اور قاف کے وہ پی ٹی آئی میں تھے، پھر پی ٹی آئی کے استحکام میں چلے گئے، پھر پی ٹی آئی کے ادھر آ گئے، تو ہیں بہرحال مقامی. اور جو صورتحال ہے وہاں پہ، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے گورنمنٹ تھی اور ہزارہ برادری پہ دھماکے ہوئے تھے، اس وقت بھی سیکیورٹی ایف سی کے پاس تھی، لیکن جب دھماکے ہوئے تو کچھ ایلیمنٹس جو تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہٹائی جائے، سیکیورٹی نہیں تھی، ہم نے ہٹا دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو بڑے بڑے سانحات ہوئے، اے پی ایس میں بھی ہوا، اور یہ بھی پارا چنار میں تو بہت لوگ شہید ہوئے تھے اور بہت برے حالات تھے، کسی نے نہیں کہا کہ حکومت ہٹاؤ، کسی نے کچھ نہیں کیا. لیکن جہاں پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے وہاں پہ یہ باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ، اس سے قطع نظر کہ ہم خود سب سے بڑے مکمل اس نظریے کے ساتھ کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے خیر کی امید نہیں رکھنا، ہم نے کبھی انہیں گڈ اور بیڈ میں تقسیم نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کو بچھڑا بھائی نہیں کہا، ہم نے انہیں کبھی مسلمان نہیں مانا، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ واقعی فتنہ الخوارج ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج افغانستان میں جو حکومت ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں اور وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں، تو یہ پناہ دیتے تھے، لیکن اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اور یہاں تک ہوا کہ جب انہوں نے آ کر وہاں پہ حکومت بنائی تو یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا کہا، پتہ نہیں کس کس سے مثالیں دیں، کیا کہا تھا، کون سا مدینہ، برحال تو وہ اس کے بعد جب انہوں نے عورتوں کے اوپر پابندیاں کی تو کہا یہ تو ان کے یہاں کے رواج ہے. تو اب آپ بھگتے ہیں ان ساری باتوں کو، کیونکہ آپ نے جو ہے کہیں نہ کہیں سے صرف اپنی خیر منا کے ان کو پالنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 2 دفعہ بنو جیل ٹوٹی، احسان اللہ احسان غائب ہوا وہاں سے، اور وہ جب بنو جیل توڑ کے گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ناپسندیدہ افراد تھے ان کے اتنے پاس ان کی نالج تھی کہ انہوں نے خواتین تک کو وہاں پہ قتل کیا اور گئے. تو یہ کیا ہو رہا تھا، کوئی بولا ہی نہیں، کیونکہ آپشن کی حکومت تھی، سب سے بور ہو چکے تھے. تو ہم ہمیشہ سے کلیئر ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آپ سے خیالات ملتے ہیں ہمارے صوبے میں نہیں کرو، کیونکہ خون تو جدھر بھی بہے ہمارے ہی لوگوں کا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اب رول آف گیم اگر بدلنے جا رہا ہے تو پلیز اس کو سمجھ لو کہ ان سے اب کسی قسم کا خیر کی امید نہیں ہے. یہ آپ کے بچوں کو مار چکے، آپ کی خواتین کو، یہ آپ کی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی عبادت گاہوں پہ حملے کر چکے، یہ پارک پہ حملے کر چکے، اور یہ سب کر چکے. تو آپ ہر چیز کو دہشت گردی کے خانے میں دیکھیں. اگر فرقہ واریت ہے تو دہشت گردی ہے، بالکل. اگر جو ہے مذہب کے نام پہ کسی کو مارا جا رہا ہے، جیسے میں نے سکھ کی بات کی، تو دہشت گردی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کو پہچان لیں. اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ بھائی جیسے ہی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی کہتا تھا طالبان ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بلوچ ہیں، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. بھائی جو آپ کا اپنے گھر میں اگر آپ کا بچہ ہتھیار اٹھا کے آپ کے دوسرے بچے کو مارے، آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ صدائیں آنے لگیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے اور کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اگر کسی نے اس میں کرنی ہے، جو اگر یہ شرط آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نکالیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے جو سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئیں اس میں خود باجوہ صاحب بیٹھے اور سب بیٹھے، لیکن وہ نہیں بیٹھے. بالکل. تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ان کے ہاں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے لوگ کنسنسس بھی بلڈ کر لیں گے، وہ اڈیالہ جائیں گے، وہاں سے نہ ہو جائے گی. اس کی بھی میں 3-4 مثالیں دے سکتا ہوں. چلیں بریگیڈ صاحب، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں کس طرح اوپینین جو ہے مختلف اس معاملے کے اوپر، تو یہ کیسے کنسنسس ہو پائے گا؟ اور سیکنڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ٹرمپ بات کر رہے ہیں افغانستان کی، وہاں پہ دوبارہ اپنا انفلوئنس کرنے کی، ویپن واپس لینے کی، تو یہ ریجن میں دوبارہ کوئی معاملات خراب تو نہیں ہونے جا رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے دنیا کو میسج دینے کے لیے وی ہیو ٹو بی آن ون گریڈ، اور پورا پولیٹیکل کنسنسس کر لیں، چاہے پی ٹی آئی کا پی ایم ایل این کا ڈفرینس ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، دیٹ از پولیٹیکل ڈفرینس. وہ آپ کے پارٹی اور انڈیویجول ڈفرینس ہیں. بٹ پاکستان کے اوپر ایک ہی ٹیررزم کے اوپر کنسنسس ہے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے.
پوری قوم نے کھڑے ہونا ہے, پورے کام کرنے ہیں, اور اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. ہاف ایٹ اے ٹائم ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہاف ایٹ کریں گے تو یہ پھر انفلٹریشن ہوتی رہے گی. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد ٹرمپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے, آ کے کہہ دی کہ جو 7 بلین ویپن ہم چھوڑ کے ہیں, ہی وانٹ ٹو بلیم بائیڈن ایڈمنسٹریشن. لیکن بات یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہ پوچھے نا کہ کیوں چھوڑ کے گئے, وائی دے لیفٹ ان اٹینڈیڈ, کیوں چھوڑا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہاتھ پہ لگ جائے. وہاں پر 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ ہے, القاعدہ کو ٹرین کر رہی ہے. کن کے خلاف ٹرینڈ ہو رہے ہیں, وہ پورے ریجن کو تھریٹ کیا ہوا ہے. تو بات مطلب یہ کہ بیسیکلی اگینسٹ پاکستان. افغانستان سے جو اور پھر انڈیا کو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے, وہ پاکستان کو ٹریڈ کر رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں. کیا ہم نے کوئی اپنی اس یہ ریجن کی سیکورٹی ہیڈس کی کوئی ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے رشیا نے, چائنا نے, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا نے مل کے ایک سیکورٹی ہیڈ کی میٹنگ کی اور ایک اسٹریٹجی بنا لی کہ افغانستان کو ہم نے ایسے کنٹرول کرنا ہے ٹیررزم کے خلاف. ہم نے کوئی نہیں بنائی ہے. اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنلی لے کے جانا ہے. چائنا, امریکہ سے بات کریں, یورپین سے بات کریں, یونائٹڈ نیشن سے بات کریں کہ جی آپ یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں, ناؤ یو ہیو ٹو ہیلپ اس آؤٹ. آپ ان کو کنٹرول کریں, انڈیا کو رین ڈالیں, انڈیا آپ کی پراکسی ہے اس کو منع کریں. تو یہ چیزیں ہمیں اب کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں اسلام آباد میں سارے ایمبیسڈر دنیا کے موجود ہیں, بریف کریں واٹ انڈیا از ڈوئنگ وتھ فیکٹس اینڈ فگر, ان کو بھی پتہ چلے. اور پھر انگلش میں جا کے دیکھیں, لوکل ہم جو باتیں کریں یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفکلی آرگنائز کریں اس کے اوپر. اور اس کے لیے پھر بیسٹ کمیونیکیشن اسکل کے بیلنسڈ لوگ جو وہ جائیں مذاکرات کے لیے. اور دیکھیں افغانستان کو سمجھائے کہ وہاں ایتھنک بیلنس ریپرزنٹیشن چاہیے. وہاں پر 44% پشتونز ہیں, تو آپ وہاں پر 44% بالکل رکھیں, لیکن باقی ہزارہ ہیں, ازبکس ہیں, تاجکس ہیں, یہ سب کو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہی تو ایشو ہے. ناردرن الائنس کا کوئی کنٹرول ہی نہیں طالبان کے اوپر, وہاں پر ایران کے انفلوئنس کے اندر ہے. تو یہ ہم جب تک پالیسی نہیں بنائیں گے حل نہیں ہوگا. اس کے لیے آج ڈیسائیڈ کریں اور افغانستان سے کھل کے بات کریں, اور ورنہ ان کو آنیسٹلی لاجسٹک سپورٹ ان کی بند کر دیں. افغان طالبان کو بھیجیں وہاں پر, یہ جو افغانیز ہیں یہاں پر ریفیوجیز, سینڈ دیم بیک, تاکہ ان کو اکنامک کرنچ ہوگا تو ہماری بات مانیں گے. ہم نے بہت مہمانداری کر لی, بہت اچھا سلوک کر لیا, ابھی سلوک کے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم چاہ بیچتے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح وہ بتا رہے ہیں عفران بھائی کہ آپ نے افغانستان پہ پریشر ڈالنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کیا ہو رہا ہے, ریجنل جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کو ریئلائز کرانا ہے کہ وہ افغانوں کو ذرا سمجھائیں. اس سب کے لیے نیشنل کنسنسس بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ خان صاحب تک رسائی دیں یا ان کو پیرول پر باہر لے کے آئیں. تو ایک بڑی چیز ہے, ایک بڑا کاز ہے, تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک شارٹ بھی سن لیں پاکستان تحریک انصاف کا کیا مطالبہ ہے. جی سنوائیے کا. یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی سی بلانی چاہیے, اس میں خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی ملک کی جو ایشو ہے دہشت گردی کا, جتنا اہم وہ ہے, اس کے لیے تو آپ پیرول پہ بھی کسی کو باہر لا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس غم کے لمحے میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے. دس از اے مومنٹ فار یونٹی آف پرپس. دس از اے مومنٹ وین وی آل مسٹ کم ٹوگیدر and act for the security and for the betterment of the country. یہ آپ نے سن لیا, یونٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ساتھ مطالبہ رکھا ہوا ہے. مان کیوں نہیں لیتے ان کا مطالبہ؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ملک میں مسئلہ ہو نا, کوئی بھی ملک, اس سے پہلے بھی آپ اٹھا لیں تو یہ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر نکال دیں. بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہی از اے کنوکٹڈ. لیکن مسئلہ جو ہے اس ٹائم یہ سیاست سے بڑا مسئلہ ہے نا, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. معاملات ہیں, اس کے اوپر کنسنسس کے لیے اگر ایک شرط ہے تو اس کے اوپر حکومت کیوں کنسیڈر نہیں کرتی؟ نہیں, کنسیڈریشن کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کنسنسس ایوالو کرنا ہے تو ضروری نہیں آپ جیل سے باہر آئیں. آپ جیل سے بھی کنسنسس ایوالو کر سکتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بول دیں کہ جی آپ نے یہ بات کرنی, یہ نہیں کرنی. یہ تو کوئی طریقے تو بلیک میلنگ ہوگی نا, کہ یہ کل کوئی اور حملہ ہوگا تو کہیں گے پھر مجھے باہر نکالو, پھر یہ کہیں گے مجھے پرماننٹلی باہر نکالو. اور اس طرح آپ کسی کو باہر نکال بھی نہیں سکتے. کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی قاعدہ ہوتا ہے, ایسی تو نہیں آپ یہ تو ایک نیا کام شروع ہو جائے گا ادھر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے اور ہمیں اس اسٹیٹ کی پالیسی کو ہی پروپیل کرنا چاہیے. یہ جو ملٹیپل پالیسیز کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا ہے, اور اس پالیسی کو ہی آگے لے کے چلنا چاہیے. اور یہ جن لوگوں نے طالبان کو, ہزاروں طالبان کو جیلوں سے نکالا, جنہوں نے ان کو واپس لا کر آباد کیا, جنہوں نے یہ آرگیومنٹ دیا, ویڈیو موجود ہے عمران خان کی کہ جی وہ 40,000 وہاں پہ لوگ آباد ہیں, ہمارے ہیں وہاں پہ, تو اب ان کو واپس نہ لائیں تو کیا کریں. بھئی یہاں پہ جو 25 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں جاتے, تو 40,000 وہاں پہ بھی ہمارے رہ جاتے تو کیا ہو جاتا. یہ ایک فلاڈ آرگیومنٹ تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے جائیں کہ یہ انہوں نے کیا کیوں ہے.
آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی معاملہ ہے کیا. یہ تو یہ ایک مسئلہ حل ہو چکا تھا دہشت گردی کا اس ملک کے اندر, اس کو واپس لا کے انہوں نے دوبارہ بٹھایا, سارا ستیہ ناش کیا اس ملک کا. اب جو وہ کہہ رہے ہیں جی اے پی سی میں مجھے باہر نکالو گے تو ہم کانسنسس ایوالو کریں گے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, آپ بجائے اس کے اوپر شرمندہ ہوں, آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے باہر نکالو. تو یہ اور پھر یہ جی پورے پاکستان نے دیکھا کہ ان کے سوشل میڈیا کے پیجز نے کیا کیا, ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نے کیا کیا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر بھی نکال دو, تو یہ تو اگلی دفعہ اور بھی زیادہ اس سے زیادہ کریں گے, کل کو کوئی اور حملہ ہوگا یہ اس سے اور زیادہ کریں گے. تو یہ آپ ایسی چیزوں کو آپ انٹرٹین کریں گے. انصاف کے بغیر جو ہے ایک پالیسی بنانے کے موڈ میں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی آن بورڈ آتے اٹس اوکے, آپ لوگ بنا لیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے تو کسی جیسے شیلا رضا صاحبہ نے فرمایا کہ وہ کسی ایک میٹنگ میں نہیں آئے, تو اس کے نتائج دیکھ لینا, نتائج کیا ہے آج بھگت رہی ہے قوم. اس ٹائم کنسنسس نہیں تھا, خان صاحب نے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا, تو آج کیا حالات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہے نا, لیکن آپ ان لوگوں سے کنسنسس ایوالو کرا رہے ہیں جنہوں نے جو پارٹ آف دا پرابلم ہے نا, جنہوں نے ان کو واپس لا کے آباد کیا, جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہاں پہ آگ لگ جائے گی. لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ آگ لگ جائے گی, جو اسلحے سمیت آپ واپس لا کے آباد کر رہے ہیں یہاں پہ آگ لگے گی, اور یہ کوئی بچے تو نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھیں آپ مسئلے کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا. کہاں سے آپ ان سے کنسنسس ایوالو کرا رہے ہیں جو لوگ خود اس مسئلے کا حصہ ہیں. اور یہ خالی انہوں نے اس کے لیے نہیں کیا, یہ ٹی ٹی پی کے لیے, بی ایل اے کے لیے بھی انہوں نے یہ والا کام کیا. وہ ان کو سب کو ریکنسیلیشن کے نام پہ چھوڑ دیا باہر, اور اس کے بعد جو وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ یہ معافی مانگیں جو یہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. مطلب آپ ان کی واردات چیک کریں کہ پہلے پورا غلط کام کیا, کابینہ کا ڈیسیجن موجود ہے عمران خان کی حکومت کا کہ ان کو واپس لا کے بات کرو, کسی نے کوئی پارلیمنٹ سے اپروول نہیں لی ہوئی. تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالو. بھائی آپ کنوکٹیڈ ہیں, آپ کو 190 ملین کرپشن کیس کے اندر آپ کنوکٹ ہوئے ہیں, آپ کو کہاں سے باہر نکالیں؟ تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کنسنسس ایوالو کرانا چاہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ باہر موجود ہے, ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کہ جی ہمیں باہر نکالو گے تو ہم کنسنسس ایوالو کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں حکومت اس طرح سے موڈ میں نہیں ہے کہ بانی پیڑ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ ہو سکے پورا. لیکن چلیں آپ لوگ کوئی فلیکسیبلٹی شو کریں, اچکزئی صاحب اور ساتھ میں اختر مینگل صاحب جا کے مل لیں, یا دیگر کوئی ڈیلیگیشن ملے, ان سے وہ جو بھی ریکمنڈیشن انہوں نے دینی ہے لے کر آ کے اے پی سی میں شرکت, اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اختر مینگل صاحب اور اچکزئی صاحب بڑے آنریبل ہیں, ان کی بڑی سٹرگل ہے پولیٹیکل, لیکن وہ تو خود رو رہے ہیں کہ ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن بہت بدل چکی ہے. آپ بھلے سے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھیں, ضرور رکھیں عفنان صاحب اور آپ کی حکومت, کیونکہ ان کو اپنی حکومت کے چولہے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری 2024 کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. بات یہ ہے کہ فارم 45 کو غصب کر کے انہوں نے فارم 47 پہ لوگ لائے, اور کچھ ان کے بڑے آنریبل لوگ تھے جو آئے ہی نہیں, انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے ہم گھر ہی بیٹھیں. خواجہ سعد رفیق اور اس طرح کے 2-3 اور لوگ تھے. سو بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے, اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان میٹنگ میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کے پی میں آپریشن کرنا ہے, اگر آپ نے افغانستان میں آپریشن کرنا ہے, تو وہاں کی عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نا. بلوچستان میں کیوں آپ کو انسرجنسی ہو رہی ہے؟ کیونکہ عوام کا کانفیڈنس لینا ہے, اس کے لیے آپ کو عمران خان کو باہر نکالنا ہے. عمران خان کو خوش کرنے کے لیے نہیں, ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں. اور لیڈرشپ ہماری تو آپ نے جیلوں میں ڈالی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی جیلوں میں ہے, میں ڈاکٹر یاس کس کا نام لوں آپ کے سامنے. سو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کیا کہتے ہیں بیلنس پلینگ فیلڈ دینی ہے. یہ جو آپ ایک کو بند کر کے ایک آپ نے حکومت جو کہ ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے, تو پھر اس میں آپ کو پرابلمز ہی آئیں گی, اور کیا آئے گا, اور وہ آپ کو آ رہی ہیں. تو آپ لگے رہے اپنی کہانی, آپ نے اور جو کچھ گوانا ہے وہ بھی گوا دیں. اگر دانش مندی اور عقل سے کام نہیں لیں گے تو 77 سال سے ہم یہی تو دیکھتے آئے ہیں. تو آپ لگے رہے. میں تو یہی پہلے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑے سے سمجھدار, عقل مند, دانش مند لوگ چاہیے.
भले सियासतदान ना होने चाहिए सियासतदान। चलिए ये लास्ट कमेंट मैं शैला साहबा से ले लेता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी बात करें जी, मामला लोग सरदारों के हाथ से निकल गए हैं, यूथ वहाँ पे डी ट्रैक है, किस तरह उनको कौमी धारे में या किस तरह उनका जो माइंडसेट एक बन चुका है उसको तब्दील करेगी? कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही जिसमें ये ऑफर न हो कि हथियार फेंक दें और नीचे आ जाएं, और उनको हर तरह की ऑफर्स भी दी गई हैं और लोग आए भी हैं। एक बात हम बार बार कहते हैं, हमने हमेशा कहा कि ये अफ़गानिस्तान में इतने सारे काउंसिल खाने भारत के क्या कर रहे हैं। हमें जब ये समझ आ गया कि भारत भी है इसमें इन्वॉल्व और अफ़गानिस्तान भी, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी जंगें हमने अवाम के मोराल से ही जीती हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि भारत और बिल्कुल वक्त पे खत्म हो गया प्रोग्राम का वक्त, उसमें कोई किसी की अहमियत नहीं है, के साथ मिलकर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी और जाते रहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट की बात कर रही हैं, आवाम जो है वो होगी हुकूमत के साथ, तभी ये मामला बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।